तो हम आयत नंबर 102 ही देख रहे थे, जिसमें जो है हारूत और मारूत जो है वो मना कर रहे थे कि हम आजमाइश हैं, हम तुम्हारे लिए इम्तिहान बन के आए हैं, हमसे ऐसी चीज़ मत सीखो जो कुफ्र है। लेकिन वो सीखते थे, और सीखते भी किस लिए थे? मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ धंधों के लिए, और स्पेशली मियाँ बीवी में जुदाई डलवाने के लिए। और इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी कि देखें कुरान करीम में और अहादीस में भी जादू को कुफ्र कहा गया है, और जादू जो है ये उन बड़े जुराइम में कहा गया है, वो जो 7 बड़े जुर्म हैं जिनको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, उनमें से एक ये भी है कि जादू करना। इसीलिए जादूगर के कत्ल का हुक्म है। और फिर जो है आप देखें कि इस किताब में, यानी अब आप ये आयत भी पढ़ रही हैं, उसके बावजूद देखें हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन और हम मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, लेकिन आप देखें इस चलें यहाँ तो नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं, सब में, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे जादू कितना आम है। आप हमारे मुल्कों में देख लें, महबूब आपके कदमों में, और पता नहीं क्या क्या किस किस्म के हर मुराद पूरी होगी, और सब किस्म के जो है इश्तहार लिखे हुए होते हैं दीवारों पर, अपना काम करवाएं, आमिल बाबा, बंगाली बाबा, फलाना बाबा। हाँ, तो ये हमारे इस्लामी मुल्कों का हाल है। मुझे जो है कोई मोरक्को गया था, बता रहा था कि वहाँ पे बाकायदा जो है कोई औरतें सड़क के किनारे बैठी होती हैं मराकश वगैरह में, और छिपकलियाँ या ऐसी चीज़ें, और फिर वो कहती हैं जादू करवा लो। उसमें कोई कामयाबी होती है या नहीं होती, लेकिन वो तो गुनाह कर बैठते हैं, वो तो कुफ्र कर बैठते हैं ना। जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है, जिस चीज़ से आजमाया गया था बनी इसराइल को, जिसको कुफ्र कहा गया है, उसको कोई जादू करे, भले किसी लिए भी करे, भले चाहे कोई जायज़ मकसद भी हो, जायज़ मकसद के लिए भी नाजायज़ तरीके अख्तियार नहीं करने। इस पे हमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह दीवारों पे लिखा जाता है, जिस तरह लोग जो है इस तरह के काम करते हैं, इंतहाई गलत है, और ईमान को समझ लें कि बर्बादी करने वाली बात है। तो ये इस चीज़ पे हमें बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए कि ऐसी किसी चीज़ में कितना ही जायज़ मकसद हो, कितनी ही ज़रूरी चीज़ हो, लेकिन ये दुनिया चंद दिन की है, इसको सेक्रीफाइस कर दें, अपनी आखिरत बर्बाद मत करें। जादू के मुतालिक बहुत 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 सख्ती से बात की गई है, और कहा गया है इससे बढ़ के क्या होगा कि इसको कुफ्र कहा गया और जादूगर को काफिर कहा गया। और ये आपको जो है मुख्तलिफ़ जो होती हैं जादूगर, वो बताते हैं कि वो किस तरह करते हैं। जैसे जो आमिल टाइप होते हैं, तो वो अक्सर जो टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम उनके बारे में 1-2 आए थे कि वो गंदी चीज़ों से करते हैं, नापाक चीज़ों से करते हैं, यूरिन से, नाउज़ुबिल्ला लिखते हैं कुरान पाक को, या फिर कुरान पाक को कदमों के नीचे रोते हैं। इससे वो क्या होता है, इससे शैतान खुश होते हैं। शैतान खुश होंगे तो वो आपका काम करेंगे। फिर भी वो कर नहीं सकते क्योंकि है अल्लाह के हाथ में। एक मुसलमान को ये यकीन रखना चाहिए कि है अल्लाह के हाथ में। तो अब जो इस टाइप के काम करते थे, अब देखें ना, अब वो भी करते थे, और आजकल मुसलमानों का भी यही हाल है। आप किसी एक आमिल के चले जाएं, वो तो पैसे लूटेगा, और वो जो भी जाएगा वो देखेगा, अच्छा घर में कौन कौन रह रहा है पता कर लेगा, अच्छा जी वो कोई और औरत भी है हस्बैंड की ज़िंदगी में, हाँ वो जादू करती होगी, वो शादी करना चाहती है। हस्बैंड को कह दिया जी वो फ़लाँ करती है जादू। सास और बहू अगर एक ही जगह पे चले गए हैं, तो बहू को कह दिया सास करती है, और सास को कह दिया बहू करती है। जब देवरानी को कह दिया जिठानी करती है, और जिठानी को देवरानी करती है। वो क्योंकि शैतान उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स वैसे ही डाले हुए होता है, बदगुमानी तो वैसे ही दिल में किए हुए होता है। जैसे ही वो बताते हैं वो कहते हैं हाँ बस यही है, यही करती है, या यही करते। तो ये इस तरह करके घरों को बर्बाद किया जाता है, माशरे में बेचैनी पैदा की जाती है, लड़ाइयाँ फसाद जलवाए जाते हैं। तो आप एक चीज़ ज़रूर समझ लें कि कुछ भी हो, जादू के करीब नहीं जाना किसी भी तरह से। अल्लाह ताला ने दुआ का रास्ता रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के बाद जो है कुरान करीम में ही बहुत सारी दुआएं हमें बताई हैं। अल्लाह ताला ने कहा है मेरे घर आकर मुझसे मांगो। अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए ये रास्ते रखे हैं, ये रास्ता थोड़ी रखा है। एक ये चीज़ गुनाह है, दूसरी क्या चीज़ है कि एक ना सिर्फ जादू करना गुनाह है, बल्कि जादू का इल्ज़ाम लगाना भी। आप देखें, जो मैं भी कह रही थी ना कि 7 वो चीज़ें जो गुनाह कबीरा में आती हैं और हलाक करने वालों में हैं, उनमें शिरक भी है, वालिदैन की नाफरमानी भी है, जादू करना भी है, और उसमें एक ये भी है कि किसी पर तोहमत लगाई जाए। अब देखें कि
بعض اوقات کوئی جادو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو اپنے عامل یا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے پیسے بٹورنے چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی پہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو الزام لگا دیتے ہیں، یا پھر جس کو آپس میں لگتی ہے ایک دوسرے سے اٹھ کے ایسے ہی لگا دینا الزام، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اس کے، بس صرف کیونکہ بدگمانی ہے تو لگا دینا کہ جی وہ مجھ پہ جادو کرتی ہے اور تعویذ کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے یا کرتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تہمت ہے جو کسی پر لگائی جائے، تو نہ صرف جادو کرنا بلکہ اس کی تہمت لگانا بھی بہت سخت گناہ ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت دور ان چیزوں سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے رکھے ہیں، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی چیز وہ ہے تکلیف دہ چیز ہے تو کیا کریں، اس کے لیے اللہ سے مانگیں، اس کے لیے کیا کریں کہ نماز حاجت بتائی گئی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، مانگیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، قرآن پاک میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ کے ہاتھ میں تو سارا کچھ ہے، وہ تو ہمیں جو چاہے دے دے، اور اگر وہ کچھ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہو۔ تو ہمیں کبھی اس چیز کو، اپنے ایمان کو کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کے ذریعے سے، نہ تو۔ اور دوسرا بات یہ کہ جادو ہوتا کس پر ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں، جادو اس پر ہوتا ہے جو اس وہم میں پڑا رہتا ہے کہ جی مجھ پہ جادو ہو گیا، اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس تکلیف میں آ جاتا ہے کہ فلاں کا جادو ہو گیا، فلاں کی وہ تعویذ ہو گئے، فلاں کا فلاں نے فلاں کر دیا، وہ اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بجائے یہ کہ کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں، دیکھیں ہمیں وہ بھی ہدایت قرآن پاک نے دے دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں۔ کیا دی ہیں کہ آپ 5 وقت نماز کا عادی خود کو بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ صاف ستھرے پاک رہیں، کیونکہ صاف ستھرے لوگوں اور پاک اس پہ اثر نہیں کرتا۔ گندے، نجس اور ناپاک جن کے خیالات بھی ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی ناپاک لوگوں پہ جادو اور شیاطین جلدی حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے، پاک صاف ستھرا رہنا چاہیے، ناپاکی سے بچنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز اور صبح شام کے اذکار، ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے حدیث میں کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ صبح بھی اللہ کے یاد کرو اور شام بھی، تو وہ کیا ہیں اس میں دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس ٹائپ کا کچھ ہوا تھا، ہمارے دکھانے کو یہ سب ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کو صورتیں یہ دی گئی تھی، پچھلی صورتیں، تو بس قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے علاوہ الرقیہ کے نام سے جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے کہ اس میں جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں، جو آیات شفا وغیرہ ہیں، ان سب کو ملا کر رقیہ بنایا گیا۔ رقیہ پڑھیں، رقیہ سنیں، یہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے صبح و شام دعا کریں۔ دیکھیں جب ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا دشمن ہے تو اس سے بچاؤ کے ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا۔ جیسے ہم باہر جائیں، ہمیں پتہ ہو یا گھر میں بھی کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، تو کیا ہم اس کے سامنے کھلے ایسے چلے جائیں گے بغیر بے دھڑک ہو کر، بغیر کوئی پریکاشنز لیے، خود کو پروٹیکٹ کیے؟ تو سمجھے یہ جو رقیہ ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، یہ پروٹیکشن ہے، یہ اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ، یا تیری اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق، کہ اللہ جو بھی تو نے شر پیدا کیا ہے میں اس سب سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ جب اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کے حوالے کریں خود کو، پھر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر بھی اگر پہنچا تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، پھر بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو، کسی ایک کو بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی مرضی کے۔ یعنی وہ جو چاہے فرشتے ہی جادو کا وہ سکھا رہے تھے، یا چاہے لوگ سیکھ رہے تھے، جتنا مرضی کوئی بڑا علم سیکھ لیں، کالا علم سیکھ لیں، یا کوئی سیکھ لیں، پیلا علم سیکھ لیں، کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم ہے کہ اونٹ باندھ کر توکل کرو۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں، پاک صاف ستھرے رہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیں، خیر و برکت ہوتی ہے اس گھر میں جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اور شیاطین اس گھر سے بھاگتے ہیں، تو وہ پڑھیں، اور بس اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا،
ورنہ تو لوگ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں، اس نے جادو کر دیا، اس نے تعویذ کر دیا، اور جو ایسے سوچتا ہے نا پھر اس پہ کچھ نہ کچھ وہ ہوتا بھی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے لیکن اس کو فیل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان ہی انہیں چیزوں پر ہے، وہ ہر وقت سوچتا ہی یہی ہے، اس کے دماغ میں یہی وہم گھسا رہتا ہے ان چیزوں کا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ بھی، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا ان کو اور نہ نقصان دیتا تھا وہ مطلب ان کو، وَلَقَدْ، یعنی وہ سیکھتے تھے ایسی نقصان دہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، کہ گھروں کو تڑوانا نقصان دہ ہے، گھروں کو برباد کرنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت پوچھ کرتے ہیں اس بندے سے جو میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی میاں بیوی میں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں، یا ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسائیں، یا پھر جو ہے کوئی ایسی کوشش کریں جس سے ان میں جدائی ہو جائے، چاہے کسی بھی ذریعے سے۔ بہت سخت گناہ ہے، بالکل شیطانی کام ہے۔ تو وہ یہ سب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، انہوں نے جان لیا کہ البتہ جو خریدے گا اس کو نہیں اس کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ، کوئی بھی حصہ۔ اور وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا برا ہے شر، وہ شر جو انہوں نے خرید لیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ جادو سیکھ رہے تھے، یا ٹونے ٹبونے، یا تعویذ گنڈے، یا اس ٹائپ کی باتیں، اور ان کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، نہ جادو کرو، نہ جادو کا الزام لگاؤ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مسئلہ تھا، آپ نعوذ باللہ کوئی جادوگر تھے، لیکن آپ کو کیا کہتے، یہ تو ساحر ہے، قرآن میں کتنی دفعہ ہے، یہ تو کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے کہ یہ تو جادو کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب کوئی بات نہیں ہوتی، جب کوئی ان کے پاس، تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں پر ایسا ہی الزام ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں بھلے وہ تھوڑے بہت ان چیزوں سے کوئی گھٹیا فائدے اٹھا لے، گھٹیا فائدے ہیں، آخرت برباد کر کے دنیا میں تھوڑا بہت کوئی اگر ہو بھی جائے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا بہت گھٹیا فائدہ اٹھا بھی لے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کی بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا، کس کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اس چھوٹے حقیر کسی فائدے کے لیے، گھروں میں لڑائی ڈلوانے کے لیے، میاں بیوی میں فساد ڈلوانے کے لیے، یا اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دیکھنے کے لیے کہ جی فلاں تو جادو کرتا ہے مجھ پہ۔ اب دیکھیں کفار مکہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو یہ مشہور کر دیا یہ مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، یہ مشہور کر دیا یہ جادوگر ہے، تو حقیر فائدوں کے لیے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا ان کی جڑ کٹ گئی، اللہ نے فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انتہائی غلط کام ہے، اور اس کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے، بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ رکھا ہے، جو صحیح راستہ رکھا ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب کیا وہ جانتے نہیں تھے، جبکہ فرشتے ان کو خود بتا رہے ہیں، اللہ ان کو خود بتا رہے ہیں، جانتے تھے، صرف عمل نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جانتے تھے کہ یہ غلط ہے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا تو شیطانی دماغ تھا، ایسے لوگوں کا دماغ شیطانی ہوتا ہے، شیطانی دماغ تھا، شیطانی کام ان کے سمجھ میں آتے تھے کہ جی یہ کر دیں تو یہ کر دیں، اور اس طرح وہ کیا کرتے تھے، بربادی کرتے تھے اپنی آخرت کی۔ جس کے لیے چاہتے تھے اس کی تو چلو پتہ نہیں ہوتی یا نہیں، وہ تو اللہ چاہے گا تو ہوگی، لیکن اپنی آخرت ڈیفینیٹلی تباہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کاش ان کو پتہ ہوتا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 102۔